हैं मेरी सारी खुशी आप हैं। ऐ जिब्रील जी रब्बे जलील, जाओ ना मेरे मुस्तफा की बारगाह में चले जाओ। या अल्लाह किस तरह जाऊं? फरमाया आज दूरियों की बारात लेके जाओ। या अल्लाह कितने बाराती लेके जाओ? फरमाया दाएं भी 70,000 फरिश्ते, बाएं भी 70,000 फरिश्ते, आगे भी 70,000 फरिश्ते, पीछे भी 70,000 फरिश्ते होने चाहिए। फरिश्तों की झुरमट में जाओ, मेरे मुस्तफा की बारगाह के अंदर चले जाओ। हुजूर इधर आराम फरमा रहे हैं, जनाब जिब्रील आते हैं, इधर आका आराम फरमा रहे हैं। उम्मे खानी का घर है, जनाब जिब्रील आते हैं और आके देखते हैं हुजूर आराम फरमा रहे हैं। ऐ रब्बुल जलाल, तेरा महबूब आराम कर रहा है, या अल्लाह तेरे महबूब को बिदार कैसे किया जाए? फरमाया जिब्रील आज दरवाजे पे दस्तक नहीं देना, छत को आहिस्ता आहिस्ता उठाओ, एक तिनका भी मेरे महबूब पर गिरने ना जाए। मेरे महबूब के कदमों के करीब चले जाओ। जनाब जिब्रील हुजूर के कदमों के करीब आते हैं। या अल्लाह अब कैसे तेरे महबूब को बिदार किया जाए? आवाज तू किस तरह बिदार करूं? आवाज आती है नो नो जिब्रील, मेरे महबूब को इस तरह बेदार नहीं करना। तेरे काफूरी लब किस दिल के लिए बनाए थे? जरा मेरे महबूब की तलियों को चूमना शुरू कर। सुभान अल्लाह। ये तेरे काफूरी लब किस दिल के लिए बनाए थे? इसीलिए बनाए थे। आज मेरे महबूब की तलियों को चूमना शुरू कर दे। जनाब जिब्रील ने हुजूर की तलियों को चूमा। सदका का छोटू सारी सुभान अल्लाह हुजूर की तलियों को चूमा। हुजूर ने करवट बदली, फिर जनाब जिब्रील ने चूमा। हुजूर ने फिर करवट बदली, फिर जनाब जिब्रील ने चूमा। फिर हुजूर ने करवट बदली, जिब्रील का दिल भी हिल गया। जिब्रील ने भी अरीसा पेश किया, अल्लाह सुनिया चंद लम्हों के लिए महबूब को बिदार न करना। ऐ रब्बुल जलाल, आज महबूब की तलियों में बड़ा ही मजा आ रहा है। ओ जिब्रील, तू जन्नत का सरदार है, तू जन्नत में आना जाना लगा होता है। आज तुझे क्या हो गया है? क्या हो गया है? आज चूमे जा रहा है और कहता है बिदार न करना। जनाब जिब्रील ने जो अरीसा पेश किया, शायर बोल के कहते न जन्नत न जन्नत की गलियों में देखा। जन्नत में आना जाना तो जरूर है, जन्नत की सरदारी तो हमारे पास है, नूरियों की सरदारी तो हमारे पास है, लेकिन अल्लाह सुनिया जल्दी न जन्नत न जन्नत की गलियों में देखा। न जन्नत न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की गलियों में देखा। मजा जो मोहम्मद की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की गलियों में देखा। इधर जनाब जिब्रील चूमे जा रहे हैं, हुजूर की आंख खुली, देखा सामने इतने फरिश्तों की झुरमट है, फरिश्तों की बारात है। जनाब जिब्रील ने भी आके अर्जी पेश की। क्या अर्जी पेश करते हैं? ऐ जिब्रील, तेरा आना कैसे हुआ है? कैसे आया हुआ है? जनाब जिब्रील ने अर्जा पेश किया। अल्लाह हश्ताका इलालिकाई का या रसूल अल्लाह। ए महबूब पाक, आज रब आपसे मिलने के लिए मुश्ताक है। मुश्ताक का माना पता है क्या है? बेताब है। क्या है? बेताब है, आपसे मिलना चाहता है। ऐ जिब्रील कैसे आया है? आका जी फरिश्तों की बारात लेके आया हूँ, आपको दूल्हा बना के, आपको दूल्हा बना के जन्नत वाली सवारी पे बैठा के आज अर्शे मुअल्ला की तरफ लेके जाएंगे। ओए दुनिया वालों, सुनो 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 जरा। जनाब जिब्रील ने जब ये अरीजा पेश किया, हुजूर ने सवारी देखी। जब सवारी देखी
کی آنکھیں نم ہو گئی. آقا جی آنکھیں نم کی ہوئی ہے. اے جبریل جا رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کر, میرے لیے تو جنت کی سواری آ گئی ہے, میری گناہگار امت کا کیا بنے گا, وہ کدھر جائیں گے. جا خدا کی بارگاہ کے اندر عرضی پیش کر, اللہ سونیا میری امت کی بخشش فرما دے. جناب جبریل نے عریضہ پیش کیا, آواز آتی ہے جاؤ میرے محبوب کو یہ خوشخبری سنا دو جس کے سینے میں ایک باجرے کی مقدار, باجرے کے دانے کے بھی 2 دانے کر دو, اس دانے کے بھی 2 دانے کر دو, اس دانے کے بھی 2 دانے کر دو, جس کے سینے میں اتنی سی محبت بھی تیری موجود ہے, تو ساتھ لے جانا. ہم گارنٹی دیتے ہیں محبت مصطفیٰ والوں کے لیے بخشش ان کا انتظار کر رہی ہوگی. تو اس میں تصوفیر الطاف شاہ انہوں بولنا یا بولنا ایسا انہوں نے دلا کیا یا اللہ تعالیٰ جانا بالکل انہوں بڑی ملاقات ہوئی گنبد خضرا شریف نے سامنے میں شاہ جی اگر اتنی بھائی لکھی تو مور لوائی تو پھر کھڑی حضور نے ٹوکرا ہی سنا دیا. یہ بالکل منظور نظر حضور کے ناتخان ہے سیدہ نے, اسی لیے انہوں نے کہا یہاں سے لکھ کے جاتے ہیں. جب یہ نظارہ دیکھا تو کیا ہوتے ہیں, میری ساری خوشی آتے ہیں, میری ساری خوشی آتے ہیں. خوشیاں کا چھانا ذرا زور لاؤ, سارے اچھا بولو, پیار سے بولو, میری ساری خوشی آتے ہیں, میری ساری خوشی آتے ہیں. سواری پہ سوار ہوئے, ادھر سواری پہ سوار ہوئے, جناب جبریل آگے آگے, ہوا رک جا, ہوا رک جا, پانی ٹھہر جا, اے پانی ذرا ٹھہر جا, ہوا رک جا, فرشتوں ذرا ساتھ ہو جاؤ, ولیوں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ولیوں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, نوری فرشتوں صفے بنا لو, ذرا ادب کے ساتھ 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 چلنا ہے. دائیں بھی فرشتے ہیں, بائیں بھی فرشتے ہیں, آگے پیچھے فرشتے ہیں, حضور کی سواری چلی. نقشہ پیش کیا حافظ رندری نے, کیا کہتا ہے, باغ عالم میں باد بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی, یہ سواری سوئے ذات باری چلی, اپنے رحمت کھلا آج کی رات ہے, اپنے رحمت کھلا آج کی رات ہے. سارے کھڑے ہو جاؤ, ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, نبیوں صفے بنا لو, نبیوں صفے بنا لو. سارے انبیاء نے صفے بنائی ہے, لیکن صفے بنا کے پیچھے کھڑے ہیں, آگے کوئی نہیں آتا, مصلی امامت خالی ہے, ساری صفے بنا کے پیچھے کھڑے ہیں. حسن والے بھی ہیں, حسن والے بھی ہیں, علم والے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, آلہ بھی ہیں. سبحان اللہ. فکر مسئلہ استاد ایسے جات صاحب بھی پوچھی کی لو, مصلی امامت پہ کون جا سکتا ہے, جس کا لباس آلہ, جس کا لباس آلہ, مجھے بولو لباس آلہ, جس کا لباس آلہ, سواری آلہ, مسکن آلہ. جس امام نے سنتا رہی اچھو, باقی کسی کی اجازت نہیں کہ اس کا انتظار کی طاقت ہے, لیکن جس امام نے سنتا رہی اچھو اس نماز پڑھانی کو اچھی اپنے مقتدیاں یا اگر آ ہی سکنا, میں سنتا نہیں ہوں پڑھی ہوں, تو ذرا رکو, میں پڑھی ہوں سنتا پڑھ سا, کیوں امام کا آلہ ہونا ضروری ہے. اصل تک امام صاحب چٹے کپڑے لائی چھوڑو نہیں آنے, انہوں قرآن دے, انہوں چٹے قرآن دے, انہوں گڑی قرآن دے, انہوں جڑا دے, انہوں کہہ رہے تھے سنو کیا بولے عوام میں آخلا فکر نہ مسئلہ, جڑا نہ بنائے نہ بنائے, جڑے چٹے کپڑے نہ لائے, جڑا لیسوڑ بنی طرح ہے پیار ہے. اللہ جاننا مصلی امامت میں وہی جا سکتا ہے جس کی سواری آلہ, لباس آلہ.
سڑی باری نہ ہو تو سبحان اللہ نہ آخیا کیونکہ یہ سڑی آئی تو اس وقت تسا زور ڈالو نا جی آپ بھی آئی اس وقت لایا پتر امام صاحب واسطے بھی آخی چھوڑو اچھی آخی چھوڑو سبحان اللہ لباس آلہ مسکن آلہ وہی مصلی امامت کے لیے جائے گا آج بھی صفیں لگی ہوئی ہے بڑے سونے سونی آئے ہیں بزرگ بھی ہیں علم میں بھی آلہ ہیں حسن میں بھی آلہ ہیں بزرگی میں بھی آلہ ہیں لیکن سارے صفیں بنا کے پیچھے کھڑے ہیں مصلی امامت خالی ہے اور نبیوں کیوں نہیں آگے جاتے اور نبیوں کیوں نہیں آگے جاتے علم بھی تمہارے پاس ہے حسن بھی تمہارے پاس ہے بزرگی بھی تمہارے پاس ہے کیوں مصلی امامت خالی ہے اور آؤ ذرا جلتاب شاہ جی نے ترجمہ کیا ہے اور ترجمہ کر کے فرماتے انہوں نے جواب دیا ہوگا کیوں آگے نہیں جاتے سارے کشمکش کے اندر ہے آج آگے کون جائے گا سید الطاف حسین شاہ قاسمی نے ترجمہ کیا ترجمہ کر کے فرماتے کون ہو گائمہ میں صفے بولو ذرا سارے سارے بولو بولے سارے نبی جن کو رب کے پیغمبر بھی کہتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے ہمیں نعت کے لیے چن لیا گیا ہے پھر کیوں نہ ہم گئے سینہ تان کے کہیں گے جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے جب تک یہ خون گردش کر رہا ہے جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں صبح قیامت تک آوازیں آتی رہیں گی میری ساری خوشی آتے ہیں میری ساری خوشی آتے ہیں میری ساری خوشی آتے ہیں ایک بار میں جو بولے جب تس بولو تو ہاں ٹھیک ٹھاک بولنے چالنے تھے ہو یا نہیں یا کم بات ذرا بولو سارے دار پیار سے بولو میری ساری خوشی آتے ہیں میری ساری خوشی آتے ہیں فکر و مسئلہ یہ جڑا چھیڑیا اسے ادھر آگے گری گشیا ذرا دیکھیا سواری کتنی یہ کالا سی مصلی امامت کے لیے سواری آلہ ہونی چاہیے نا اب سواری کتنی آلہ ہے اتنی آلہ ہے اس سواری کی رفتار اتنی ہے کتنی رفتار ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں پہلا قدم رکھتی ہے سواری نہ اندازہ لایا کہ اس کی نگاہ کتے گشری سی پورا بجال پور بھی اسی ٹنگ بھائی سی نا یا کر نہیں ہے سکری باقر ذرا بات تسیاں امتحان دو پاسی لگا سا ایک کیسے مننے آلے تھے ایک کیسے نہ مننے آلے گلہ دو پاسی ایسیاں لیکن یہ ذرا سواری نہیں دس رہا ارشاد کیا ایسی سواری کی جگہ نگاہ جاتی ہے پہلا قدم ادھر رکھتی ہے پھر نگاہ جہاں جاتی ہے دوسرا قدم ادھر رکھتی ہے پھر نگاہ جہاں جاتی ہے تیسرا قدم وہاں رکھتی ہے ادھر امامت فرمائی اب جناب جبریل کی ڈیوٹی ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا پہ جاتے ہیں آگے آگے جبریل نے رکاب تھامی ہوئی ہے سواری اوپر جا رہی ہے سدرۃ المنتہا پہ جا کے جناب جبریل کی بریک لگ گئی جناب جبریل کہنے لگے عرض کرنے لگے حضور اس سے آگے میں نہیں چل سکتا اس سے آگے میں نہیں چل سکتا اس سے آگے میں نہیں چل سکتا جبریل ذرا یاد کرنا تو نے ہماری جب سے کہا تھا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں آج تک کوئی نہیں گیا ہے تو نے جناب جبریل جناب ابراہیم سے کہا تھا کوئی بات ہو تو بتا دو اے جبریل آج ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں جبریل اگر تیری کوئی تمنا ہو بتا دے آج ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں آج تک تو بھی نہیں گیا آج تو بتا تیری کوئی تمنا ہے ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں آج تک تو بھی نہیں گیا اچھا آگے بڑا سوال
سواریاں ذرا انتخاب ماریا میں سواری ایسے گل توڑنا گئی آگے سواری آ گئی پھر کیا آیا نور والی سیڑھی آ گئی نور والی سیڑھی آتی ہے جہاں یہ سواری جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئی تھی مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی ساری طاقت کو ملا لیا جائے اس کی ساری طاقت کو ملا لیا جائے پھر اس نور والی سیڑھی کی طاقت بنتی ہے پھر نور والی سیڑھی بھی ختم ہو گئی آگے آ گیا رف رف سبحان اللہ کیا آیا رف رف بولو کیا آیا رف رف آ گیا رف رف آ گیا تو رف رف پچھلی سواری نہیں بھی طاقت باؤ نور والی سیڑھی نہیں بھی طاقت باؤ تو رف رف نہیں طاقت اتھا گچی شروع نہیں ہے سبحان اللہ اس تختے نہیں طاقت اتنی ہے آخر اس کو کتنا ایک تیز گاہ سی ایک مقامی ہے جی آیا جتھے گچی تختہ اور بھی رکی گئے بالکل رک گئے اس سے آگے سواری کوئی نہیں ہے اچھا یہ سواری اچھا جنہوں کو اتنی اعلیٰ سواری ہے امام تو انہوں یہ بول رہی ہے پیچھے بھی ان پیچھے کڑی کر رہی ہے جن کے لیے انتخاب ہوا تھا جنت کی سواریوں کا جو رو رہی تھی انتخاب اس کا ہوا وہ سواری آئی وہ جہاں پہ رکی پھر نور کی سیڑھی آئی وہ جہاں پہ رکی پھر رف رف آیا تو رف رف نے بارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رف رف تیرا فر فر گیا سبحان اللہ اچھا سارے زمانے شاعری نہ کیتیاں لیکن اعلیٰ حضرت اللہ جل کوئی نہ پہنچی سکتا جملہ تُس دیکھو شاعری نہ رف رف تیرا فر فر گیا اچھا رف رف تیرا فر فر گیا استاد جی تو ذرا گل سمجھو ذرا اس سے شعر ہے کہ پچھلے لفظ آگے کی نہیں گچھو اگلے پیچھے کی نہیں گچھو تو پتہ ہے کیا بننا فر فر تیرا رف رف گیا سبحان اللہ اللہ حضرت کی شاعری ہے نا یہاں کوئی پوائنٹ تو نہیں سکتا لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ رف رف کی بھی بریک لگ گئی جہاں ساری رک گئی سواریاں رک گئی اب آگے حضور ہیں سواری تو کوئی ہے نہیں آواز آتی ہے ادنو منی ادنو منی اچھا سارے زمانے ترجمہ لکھا لیکن یہاں پہ ایک ہماری قائد نے ترجمہ لکھا ہے اور وہ ترجمہ پتہ ہے کیا ہے جو انہوں نے لکھا بھائی استیا کے کس طرح کے سواری تے ایسی ہے نا استیا کے کس طرح کے شیخ ساتھی فرماتے ہیں بلغ اللہ بے کمالے ان شان مصطفیٰ سلیابر سلیو تو سمیں اس سے بھی چاہیے اللہ جنت کسے کو بھی نہیں ہے اے جڑی تسو کو لائی ہے اے سلیا کیا فرماتے ہیں شیخ ساتھی بلغ اللہ بے کمالے ہی بلغ اللہ بے کمالے ہی کشف تو جا بے جمالے ہی حسن جمیل پرانے زمانے میں نعت خان نعت پڑھنے والے ایسے چس اشری ہوئی ایسی تھوڑے پیچھے ٹوری گا چھوڑ منٹ سارے دوت رہ رہی ہے مہربانی ذرا اونچیاں بولو نا پیار سے بولو بھلا اللہ بے کمالے ہی بلغ اللہ بے کمالے ای یادوں بہت ساری تڑپائی کی لگی ہیں ای 11 تاریخ تھائی بھی جمعرات اللہ جانو پچھلے سال 11 تاریخ کی ایسی جمعرات ہی ایسی جس طرح اس موڑی آئی ایسی مکے تھی سبحان اللہ اے مسعود بہت ڈاڑی ہے شب معراج گل ذرا بڑی ڈاڑی سنا کا سال کا ضرورت نہیں اس سے ناطہ وچ بھی آشنا کی ہے لیکن ایک دفعہ بولو بھلا اللہ بے کمالے ہی بلغ اللہ بے کمالے جسے اونچے بلندیوں پر اپنے کمال سے
سبحان اللہ. اتنا بڑا جملہ اتنی ٹھیلی سبحان اللہ نہ ذرا زور لے آؤ سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اللہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دھولا, دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی. ایسے تو نہیں فرمایا, اسی لیے فرمایا تھا بلغ العلا بکمالہ, اونچے بلندیوں پر اپنے کمال سے. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں شعر لکھ رہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. شیخ سعدی فرماتے لوگوں جب میں نے یہ نعت لکھی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, فرماتے جب یہ میں نعت شریف لکھ رہا تھا 3 جملوں کے اوپر میں پہنچتا ہوں میری بھی بریک لگ جاتی ہے. چوتھا شعر میں کیا لکھوں, عاطف غیبی سی آواز آتی ہے او شیخ سعدی پریشان کیوں ہوتا ہے, کہتے لکھتے صلو علیہ اوے الکائی درودری محفوظ بیٹھے لیو آخر بجی بڑے ہو رہا ہے صلو. چلو شب میراج میں جھینکا اور اس سے نال تاج ماری شنو تو سوئی درود پڑے نہ اور مزہ ایسی پھر درودی ہلکائی درودی محفوظ پھر بہت زور نال گے سو. ایک جگہ ایسی آئی سواری بھی کوئی نہیں ہے بلغ العلا بکمالہ, شیخ سعدی کی زبانی ہے لیکن قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. یہ منزل پہنچاتی ہے ادھر سے آواز آ جاتی ہے ارفع راسک یا محمد, اے میرے محمد ذرا ٹھہر جائیے کہ اللہ پہلے تو مجھے بلایا ہے, جبریل کو بھیج کے بلایا ہے, دولہا بنا کے بلایا ہے, باراتیوں کو بھیج کے بلایا ہے, نبیوں کی امام صفوں کا امام بنا کے بلایا ہے, ضرور والی سیڑھی بھیج کے بلایا ہے, رف رف پہ بٹھا کے بلایا ہے. یا اللہ خود کہتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا میرے محبوب ارفع راسک یا محمد ذرا ٹھہر جا. اللہ جی اب کیوں ٹھہر جاؤں, فرمایا محبوبہ ذرا دائیں دیکھ بائیں دیکھ آگے دیکھ پیچھے دیکھ کوئی نظر آتا ہے, یا اللہ کوئی نہیں نظر آتا, یا اللہ پھر مجھے ٹھہرایا کیوں ہے, فرمایا ارفع راسک یا محمد ان ربک یصلی, اس لیے ٹھہر جا تیرا رب تجھ پہ درود و سلام بھیج رہا. آج ہی کی رات تھی درود والی, فرشتے بھی درود پڑھ رہے تھے, جبریل بھی درود پڑھ رہے تھے, اللہ بھی اپنے محبوب پہ درود پڑھ رہا تھا. صلو علیہ جنت بھی دیکھی, اللہ نے اپنے محبوب کو ساری نشانیاں دکھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کو دیکھا جن کے سروں کے اوپر ہتھوڑے مارے جا رہے تھے اور ہتھوڑوں کے ساتھ ان کے سر کو زخمی کیا جا رہا تھا, پیسا جا رہا تھا. حضور نے جناب جبریل سے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں جبریل؟ انہوں نے عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو بوجھ سمجھا کرتے تھے, نماز کو بوجھ سمجھا کرتے تھے. آزان ہوتی تھی تو انہوں نے صرف پاری ہوئی ایسے نماز گیسان کلے گیسان نہ گچھنو نہ لیٹی لیو موڑی تکیہ رکھی پھر آرام فرمانے ہونے ایسے ہیں. حضور یہ آپ کی وہ امت ہے. پھر حضور کو ایک امت دکھائی کہ لوگ دکھائے جائیں گے جن کے جسم کے آگے پیچھے لیٹھڑے ہوئے, دنیا کی سب سے کڑوی چیز کو وہ کھا رہے ہوئے,
حضور جبریل سے پوچھیں گے، جبریل، حضور نے پوچھا جبریل یہ کون سے ہیں؟ حضور آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی مال کا زکات نہیں دیتے تھے، وہ اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک قوم کو دکھایا جائے گا، پھر ایک قوم کو دکھایا جائے گا جنہاں کو زکات تھی تو سارے بھی آنے دا تئی نہیں آنے ہیں، اسا کی جنہاں کو تھی ہیں آجی رخسار صاحب جنہوں کو تھی سارے ہی آنے ہیں۔ ایک قوم ایسی ہوگی، ایسی قوم ہوگی کہ جو حضور کو دکھائی گئی، حضور علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے خوشبودار کھانے موجود ہیں، خوشبودار کھانے موجود ہیں، لیکن وہ خوشبودار نہیں کھا رہے، وہ بدبودار کھانے کھا رہے ہیں، خوشبودار کو چھوڑ کر بدبودار کھانے کھا رہے ہیں۔ حضور جناب جبریل سے پوچھتے ہیں یہ کون ہیں؟ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے بارے میں برا سوچتے بھی تھے، کہتے بھی تھے، ان کی زبان سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا تھا۔ مولویوں کے بارے میں بھی ایک مسئلہ ہے، شب معراج حضور علیہ السلام کے سامنے کچھ لوگ حضور کو دکھائے گئے جن کی زبانیں کینچی کے ساتھ، ایک کینچی کے ساتھ ایک الفاظ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ آگ کی کینچی کے ساتھ ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں۔ حضور نے جناب جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام کو جناب جبریل نے عرضی پیش کی، حضور یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو لوگوں کے درمیان فتنے ڈالتے تھے۔ کون سے جو لوگوں کے درمیان فتنے ڈالتے تھے، فتنہ پرور مولوی تھے جن کی زبان سے کبھی کوئی بچہ نہیں، ان کا ایک ہی منشور ہوتا تھا کہ یہ آپس میں لڑیں، آپس میں جھگڑا کریں، فتنے فساد کرتے تھے، قتل و غارت کرواتے تھے۔ فرمایا یہ بچ سکتے، یہ جہنمی لوگوں کی فرشت ہو رہی ہے۔ حضور نے پھر ایک ایسے بندے کو دیکھا، ایک بیل کو دیکھا کہ جب باہر نکل آیا لیکن اندر جانے کی کوشش کی تو سوراخ سے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور یہ وہ سزا ہے آپ کی امت کو کہ جن کی زبان سے لفظ نکلتے ہوئے انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ لفظ کہہ دیتے تھے، ان کی لفظوں کی وجہ سے قتل و غارت ہوتا تھا، فتنے پھیلتے تھے، وہ بس اپنی زبان سے ان کا معمول ہی یہ ہوتا تھا۔ جی ہاں پہلے زمانے میں پبلک واش روم ہونے ایسے نا اتھے گچھی تے لوگ اپنا گند جڑا نا زینے نا گند اتھے گچھی تے وہ اپنی غلاظت اتھے لکھنے ہونے ایسے پبلک واش روم میں لکھتے تھے۔ آئی کالا موبائل اتھا چاہے نے ایک موبائل راتی نہ بچنا، ایک بندے نے عزت نہیں بچنی، ایک بندے نے کوئی گل لبی گچھے تو پھر وہ موبائل اوپر نہ چڑھے یا گل کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا، فرمایا حضور یہ ان کی نشانی ہے جن کی زبان سے تیر نکلتا تھا الفاظ کا لیکن واپس پلٹ کے وہ امت کے اندر فتنہ برپا کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑتے تھے، وہ فتنے پھیلاتے تھے۔ اس لیے مڑے افراد دیکھو، یہ مڑے افراد دیکھو، وہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جو نماز کو بوجھ سمجھے، وہ جنت میں نہیں جا سکتے جو اپنے مال کی زکات نہیں دیتے،